अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम आपके साथ एक न्यू नॉवल शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दुल्हन के हाथों में मेहंदी क्यों नहीं है अम्मी? किसी बच्ची ने दुल्हन को पुरइश्तियाक नज़रों से देखते हुए अपनी माँ से सवाल किया, और जहाँ उसकी बात पर उसकी माँ ठिठकी, वहीं दुल्हन की भी नज़रें अपने हाथों पर ठहरी। शफाफ गुलाबी हथेलियाँ वीरान और बेरौनक। इस औरत का कोई जवाब न बन पड़ा तो बच्ची को डांट कर चुप करवा दिया। लेकिन उसके चुप करवाने से क्या हो सकता था? हकीकत सारी दुनिया जान गई थी, कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। नायमा, तुम ऐसा करो, दुल्हन को उसके बेडरूम में छोड़ आओ, थक गई होगी। आरफा बेगम ने अपनी देवरानी की बेटी को इशारा किया। समझ गई थी, इसीलिए फ़ौरन उठ खड़ी हुई। आइए भाभी, आपको भी इस माहौल से जल्द से जल्द निकलना चाहती थी। नायमा ने उसका बाजू थामते हुए कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वो अचानक ड्राइंग रूम के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। नायमा के साथ दुल्हन के कदम भी थम गए। सामने वो दीवार बनकर खड़ा था। दुल्हन रुखसती के बाद कहाँ जाती है? नायमा ने तायाजाद को शरारत से देखा। आम दुल्हनें तो रुखसती के बाद अपने शौहर के बेडरूम में जाती हैं, लेकिन अगर दुल्हन खास हो और जीदार हो तो कहीं भी जा सकती है। वो दुल्हन को गहरी नज़रों से देखते हुए कहने लगा। दुल्हन ने एकदम उसको देखा। उसकी आंखों से शरारे निकल रहे थे। वो इंतहाई बेनियाजी से आंखें फेर गई। जाइए, वो कहकर साइड हो गया। नायमा दुल्हन के ऊपर ले गई। फिर वो बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। ताज़ा फूलों की महक एक झोंक की तरह आई। दुल्हन का दिमाग खुशबू से झुंझला सा गया। वो ठिठक गई। अंदर किसी अरमान सजे थे और अरमानों पर कदम रखने जा रही थी, गोया रोंदने जा रही थी। उसके कदम मन मन भर के हो गए थे। वो दहलीज पर कदम रखना चाहती थी। जब किसी जिंदगी में ही कदम रख लिया था तो फिर दहलीज क्या मायने रखती है? नायमा उसे बेड पर बिठाकर चली गई थी और उसे फूलों से सजा बेड अंगारों का महसूस हुआ था, दिल जैसे तपते तवे पर रख दिया हो। रात अच्छी खासी गहरी हो चुकी थी जब उसे अपने बेडरूम में जाने का ख्याल आया। वो घड़ी में टाइम देखते हुए उठ खड़ा हुआ। अपने दोस्त हसन को रुखसत करने पर बाद वो रूम की तरफ बढ़ा और सीढ़ियाँ तय करता हुआ अपने बेडरूम में आया। बेडरूम का दरवाज़ा लॉक करके पलटा तो ठीक टटक कर रह गया। दुल्हन के साथ साथ कमरा का हुलिया भी बिगड़ा हुआ था। इंतहाई खूबसूरत फूलों की चादर नीचे ज़मीन पर ढेर थी। साइड टेबल पर रखे गुलदान टूटकर फूल समेत ज़मीन पर बिखरे हुए थे। ड्रेसिंग टेबल की सारी चीज़ें औंधी पड़ी थीं। दुल्हन का अपना दुपट्टा आधा सोफे पर और आधा नीचे लटक रहा था। सैंडल कहीं थे, पर्स कहीं। वो एक एक कदम बढ़ाता आगे आ रहा था कि नीचे कोई चीज़ चुरमुरा कर रह गई। उसने कदम पीछे उठाया और देखा दुल्हन के सोने का गलूबंद था जो अपनी नाकदरी पर रो रहा था। उसने झुककर गुलबंद उठाया। उसके हाथ से कुछ मोती टूट गए थे। उसने वो गुलूबंद सोफे के सामने क्रिस्टल टेबल पर रख दिया। वो खुद बेड पर औंधी लेटी थी। चेहरे पर तकिया रखा हुआ था। महरोज का पसंदीदा सिल्वर कलर का लहंगा पहना हुआ था, मगर दुपट्टा सोफे पर झूल रहा था। वो कदम बचा बचा कर बेड के करीब आया। राबिया, उसकी भारी आवाज़ आसानी उसके कानों तक पहुंच रही थी। राबिया, उसके दोबारा आवाज़ दी, मगर वो टस से मस न हुई। वो जैसे ही थोड़ा करीब हुआ, उसकी नज़र दुल्हन की कमर पर पड़ी। पिछला गला खासा गहरा था। दूधिया रंगत सिरवल रंग को मान दे रही थी। उसने बामुश्किल अपनी नज़रें चुराईं। हेलो, सो गई? उसने हाथ बढ़ाकर उसका बाजू हिलाया। उसके लम से एकदम करंट खाकर उठ बैठी। डोंट टच मी मिस्टर महरोज बक, उसने उंगली उठाकर कहा। क्यों? क्या तुम मेरी बीवी नहीं हो? वो उसकी आंखों में आंखें डाले हुए कहने लगा। नहीं हूँ मैं तुम्हारी बीवी, नहीं हूँ, समझे तुम? वो एकदम चिल्ला उठी। तो फिर यहाँ मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? वो इंतहाई इत्मीनान से कह रहा था। सज़ा भुगत रही हूँ, अपने किए की सज़ा, वो चबाकर कहने लगी। महरोज उसे सर-तपा देखकर रह गया। रोई रोई सुर्ख आंखें, मिटा मिटा सा मेकअप, कंधों पर बिखरे शोल्डर कट सिल्की बाल और बिना दुपट्टे की उजागर होती रैनाइयाँ नज़रें हट ही नहीं रही थी। तुम्हारे लिए सज़ा है, मगर मेरे लिए तो अल्लाह की अता ख़ास नेमत हो तुम, उसने गंभीर लहजे में कहते हुए उसके गाल को छुआ। वो उसके अंदाज पर भड़क उठी। कहा ना मैंने, मुझे हाथ मत लगाना, हाथ पीछे हटाओ, उसने सख्त लहजे में कहा। महरोज के हाथ उसकी कमर को छू रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म पर बिच्छू रेंग रहे हों। इतना सब्र नहीं है मुझे कि मैं आज की रात पीछे हट जाऊं, बल्कि जो कल की रात गुजरी थी वो भी खुदा जानता है, उसने कहते हुए उसे जोर से भींच लिया था।
میں کہہ رہی ہوں مجھے ہاتھ مت لگاؤ، وہ پھنکار کر کہتی ہوئی اس پر جھپٹ پڑی۔ وہ اسے اپنے ناخنوں سے نوچنے کی کوشش کر رہی تھی اور اپنے بچاؤ کے لیے اس کا ہاتھ روک رہا تھا، لیکن جیسے ہی رابعہ کے ناخن نے اس کی گردن پر خراش ڈالی، وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکا اور ایک دم اس کا ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ اس کی بھاری ہاتھ سے تھپڑ کھا کر پیچھے کی طرف بیڈ پر گر گئی۔ بس بہت ہو گیا تمہارا تماشا، ہر چیز کی حد ہوتی ہے، اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ وہ پہلی بار یوں غصے سے دہاڑا۔ تم مجھے حد بتا رہے ہو؟ تم؟ حد تم نے پار کی ہے۔ وہ تھپڑ کی تکلیف بھول کر پھر سیدھی کھڑی ہوئی۔ مجھے حد پار کرنے کا راستہ تم نے دکھایا تھا، وہ زور دے کر بولا۔ میں نے تو ایک شرارت کی تھی، وہ روحانسی ہوئی، لیکن میں نے کوئی شرارت نہیں کی۔ میں کل بھی سنجیدہ تھا، آج بھی ہوں۔ تم کسی بھی کورٹ میں چلی جاؤ، میرا قصور کہیں بھی ثابت نہیں ہوگا، اس نے چبا کر کہا۔ تم اتنے بے قصور بھی نہیں ہو، وہ چیخی۔ میں اتنا قصوروار بھی نہیں ہوں، اس نے کندھے اچکائے۔ تم پچھتاؤ گے اپنے فیصلے پر، فی الحال تو پچھتانے کا وقت تمہارا ہے۔ وہ پھر پرسکون ہو چکا تھا۔ سید مہروز بخت، تم نے خسارے کا سودا کیا ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہی حاصل ہوا ہے تمہاری صورت میں۔ وہ اس کے سراپے کو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، وہ نفرت سے بولی۔ یہ تو بات کی بات ہے نا کہ کون خوش فہم ہے اور کون غلط فہم۔ پہلے تم یہ بتاؤ، تم چینج کرو گی یا لائٹ آف کر دوں؟ اس کے لہجے نظروں کا مفہوم وہ انجان ہو کر بھی سمجھ گئی تھی اور اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جو تم سمجھ چکی ہو، وہ کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ میں ہنگامہ مچا دوں گی اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو، اس نے دھمکی دی۔ مسز رابعہ مہروز بخت، یہ آپ کی بھول ہے کہ میں آپ کی دھمکیوں میں آ کر آپ کو چھوڑ دوں گا۔ وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ میں ایسے لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ میں اپنی ضد پوری کرنا جانتا ہوں اور بہتر ہے کہ آپ میرے ساتھ سیدھی طرح پیش آئیں، ورنہ مجھے الٹا پیش آنے میں بھی وقت نہیں لگتا۔ یہ تو آج آپ دیکھ ہی چکی ہیں۔ وہ اس کی کلائی کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ ایک مرد سے مقابلہ کرنا اس کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ اس کی ساری جدوجہد ناکام ہو گئی تھی۔ وہ بے بسی سے تڑپ تڑپ کر رونے لگی، مگر مہروز پر اس کے آنسو اور سسکیوں کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ اب چاہے وہ تڑپتی یا بلکتی، اسے پرواہ نہیں تھی۔ بقول اس کے اس نے اپنا حق وصول کیا تھا۔ بہروز دروازے پر دستک ہو رہی تھی، مگر وہ بے حس بنی بیٹھی تھی اور کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ دستک ہوئی۔ اس بار دستک متواتر ہونے لگی تھی۔ تبھی بے سود سوئی مہروز کی نیند کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اس نے چونک کر آگے پیچھے دیکھا۔ وہ دونوں پاؤں صوفے پر ٹکائے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی اور اسے دیکھ رہی تھی۔ مہروز بیٹا، دروازہ کھولو، باہر عارفہ بیگم کی پریشان آواز آئی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی، بیڈ کے دوسرے کونے پر رکھی اپنی شرٹ اٹھا کر پیچھے ہوتے ہوئے وہ کمرے میں بکھری چیزوں سے بچتا ہوا دروازے تک آیا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے دروازہ کھول دیا۔ گڈ مارننگ مام، اس نے ہمیشہ کی طرح کہا۔ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ کب سے دروازہ بجا رہی ہوں؟ انہیں پریشانی ہوئی۔ جی سب خیریت ہے، میں سو رہا تھا اسی لیے پتہ نہیں چلا۔ اس نے پریشانی کم کرنی چاہی۔ وہ رابعہ کیسی ہے؟ عارفہ بیگم نے ٹھہر کر پوچھا۔ اندر آ کر دیکھ لیں کیسی ہے، اس نے دروازے سے ہٹتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ باہر سے ہی اندر کا حال دیکھ چکی تھی۔ روم کی صفائی کر دیں، اس نے سر جھٹک کر کہا۔ اور ناشتہ؟ نہیں، ناشتہ میں نیچے آ کر ہی کروں گا۔ اور دلہن؟ اس کا ناشتہ آپ اوپر بھیج دیں۔ وہ اکیلی ناشتہ کرے گی؟ فی الحال تو اکیلی بھی کر لے تو بہت ہے۔ عارفہ بیگم بات سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ملازمہ کو بھیجتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر پلٹ گئیں اور اندر وہ آ گیا۔ اتنی سہمی ہوئی کیوں بیٹھی ہو؟ بھوک کی وجہ، تھکن کی وجہ یا نیند کی وجہ سے؟ وہ اس کے برابر صوفے پر آ بیٹھا، لیکن اس نے پھر بھی سر نہیں اٹھایا۔ اوکے یار، نہ بولو، تمہاری مرضی، آج کا دن تمہارا ہے۔ وہ کہتا ہوا اس کے بالوں کو چھیڑتا اٹھ کھڑا ہوا اور واش روم چلا گیا۔ ملازمہ کمرے میں آ کر صفائی کرنے لگی اور اندر حیران ہو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ بیڈ پر بیٹھ جائیے، میں صوفہ بھی صاف کر دیتی ہوں۔ صوفے پر پھولوں کی پتیاں بکھری تھیں، لیکن اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں آگ لگا کر جلا دوں گی سب کچھ۔ وہ ملازمہ پر چلانے لگی۔ اتنے میں واش روم سے باہر نکلا۔ تم جاؤ، یہ کام بعد میں کر لینا، اس نے ملازمہ کو نرمی سے جانے کا کہا۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی، البتہ وہ باقی ساری صفائی کر چکی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ہاں، میں پاگل ہوں، تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ بس صرف 2 دن میں ہی؟ اس نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، اور وہ بے بسی سے اس کے مقام پر آ گئی تھی۔ بار بار آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ تم نے مجھے میرے اپنوں سے دور کیا ہے مہروز بخت، تم مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا، کہیں کا نہیں چھوڑا، وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔
مجھے اپنی طرف مائل کر کے تم نے کیا تھا، کیوں مجھے اپنی جھلک دکھائی، کیوں راغب کیا مجھے؟ وہ اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، مجھے کیا پتا تھا تم اتنے کمزور نیت ہو، کوئی زبان ہی نہیں۔ مرد کی نیت کمزور نہیں ہوتی، اسے عورت کمزور بناتی ہے، تمہاری طرح جھلک دکھلا کر، ادا دکھا کر۔ تم نے اگر اس رات وہ سب نہ کیا ہوتا تو تمہاری جگہ وہ ہوتی اور مہروز وقت کی بیوی بننے پر فخر کر رہی ہوتی۔ جو کیا ہے اسے چپ چاپ بھگتو، اپنی غلطی کا الزام میرے سر پر مت ڈالو، تمہارے اس واویلے سے کچھ نہیں ہوگا، غلطی کر بھی نہ، میں نے ایک اور غلطی ہے تمہاری، اور جھٹکے سے اٹھ کر اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ میں اگر اپنی غلطی بھگتوں تو تمہیں بھی اپنی غلطی کی سزا بھگتنی ہوگی۔ وہ چیخی، میں تمہاری سزاؤں کے لیے تیار ہوں جی جان سے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا بال رگڑنے لگا اور نفرت سے رخ موڑ گئی۔ ملازمہ اس کا ناشتہ بھی لے آئی تھی مگر اس نے واپس بھیج دیا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل اپنے کام میں اپنی موم کا نمبر ڈائل کر رہی تھی مگر مسلسل آف جا رہا تھا، اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ موم کے ساتھ ڈیڈ کا بھی نمبر آف تھا۔ تنگ آ کر لینڈ لائن نمبر ہی ڈائل کیا۔ ہیلو، کال ریسیو کرنے والی ملازمہ تھی۔ رضیہ، میں رابعہ بات کر رہی ہوں، موم سے کہو میں بات کرنا چاہتی ہوں، اس نے بے قراری سے کہا۔ سوری بی بی، جی بیگم صاحبہ نے کہا ہے وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، ملازمہ نے کہا۔ لیکن رضیہ، تم نے ان سے میں کہا میں صرف ایک بار۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا اور فون اس کی موم نے بند کیا تھا۔ وہ دور بیٹھی بھی سمجھ گئی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ عارفہ بیگم کی نظریں لابی میں بیٹھی اپنی بہو پر پڑیں۔ خیریت تو ہے، کسی کا فون آیا تھا؟ انہوں نے فون کے قریب بیٹھے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، تو پھر کال کی ہے؟ جی۔ کس کو؟ اپنے موم ڈیڈ کو۔ اچھا، بات ہوئی ان سے؟ کیا کہتے ہیں؟ عارفہ بیگم کو سن کر خوشی ہوئی۔ کہتے ہیں مجھے اس سے بات نہیں کرنی، انہوں نے بھی مجھے دھتکار دیا۔ عارفہ بیگم کی خوشی مان پڑ گئی۔ ارے نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے، وہ تمہارے ماں باپ ہیں، تم سے ناراض نہیں رہ سکتے، یہ سب وقتی غصہ ہے، جب غصہ اتر گیا تو سب سے پہلے تمہارا خیال آئے گا۔ انہوں نے سر پر ہاتھ رکھتے پھرتے اس سے کہا۔ ڈیڈ کا غصہ وقتی ہو سکتا ہے مگر موم کا نہیں، وہ اپنے بھائی سے کم نہیں ہے۔ لیکن بیٹا تمہارے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر نرم گوشہ ہوتا تو وہ کل میری زندگی کے فیصلے پر یوں چپ ہو کر ماموں کا ساتھ نہ دیتی، وہ بدگمان تھی۔ لیکن بیٹا بات اصول اور سچائی کی تھی، تمہاری موم الیاس بھائی کا ساتھ نہ دیتی تو وہ لوگ جھوٹے پڑ جاتے۔ ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی جہاں نوبت اصول اور سچائی تک پہنچ گئی؟ ایک ذرا سی بات کو سب نے ایشو بنا دیا، میری ہنسی مذاق کو میرے گلے کا طوق بنا دیا۔ بس بیٹا سب قسمت کی بات ہے، اللہ کی رضا تھی، اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ اور اچھا تو آپ اور آپ کے بیٹے نے بھی نہیں کیا، اس کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا، نفرت ہے مجھے اس سے اور خود سے، کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ اندر بیوٹیشین تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ بیوٹیشین؟ آج شام تمہاری شادی کے ریسیپشن ہے نا؟ میں نہیں جاؤں گی، نہ تیار ہو رہی۔ نہیں بیٹا ایسا نہیں کرو، ایک غلطی تم سے پہلے ہوئی ہے، اب ایک اور کر رہی ہو۔ کل ہزاروں لوگوں نے باتیں کی، سرگوشیاں کی، لیکن جیسے جیسے گزر گیا تم پھر چاہتی ہو لوگ باتیں بنائیں، تمہاری غیر موجودگی پر سرگوشی کریں۔ عارفہ بیگم کہہ کر چلی گئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر سوچتی، پھر قدم بے تو کمرے کی طرف بڑھے جہاں بیوٹیشین اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے اتری تو عارفہ بیگم کے قدم تھم گئے تھے۔ ملٹی شیڈ لہنگے میں اس کی دودھیا رنگت اور چمک گئی تھی، اور اوپر سے اس کے تیکھے نین نقش اس کی خوبصورتی کو دو آتشہ کر رہے تھے۔ موم، اور کتنی دیر؟ ڈیڈ 2 بار فون کر چکے۔ مہروز نے بے دہانی میں اندر داخل ہوا لیکن اسے دیکھ کر مبہوت ہو گیا۔ چلو دیر ہو رہی ہے، انہوں نے چونکا لیا، لیکن میرج ہال پہنچنے تک اس کی نظر اس پر ٹکی رہی۔ یہی تو جھلک تھی جو وہ پاگل ہو گیا تھا، اور وہ آج اس کے ہمراہ تھی۔ بھابھی کے گھر والے نہیں آئے؟ حسن نے مہروز سے سوال کیا۔ نہیں، مہروز نے جواب دیا۔ کیوں؟ تم بھی اچھی طرح سے جانتے ہو۔ لیکن یار انہیں خیال کرنا چاہیے تھا، اکلوتی اولاد ہیں بھابھی، اس طرح سے تعلق توڑنا حیرت کی بات ہے۔ حسن نے رابعہ کا اکیلے پن نوٹ کرتے ہوئے کہا۔ ان کی بیٹی ہے، ان کی مرضی، مہروز نے لاپرواہی سے کہا۔ قصوروار تو بھی ہے، سزا صرف بھابھی کو کیوں مل رہی ہے؟ تمہاری وجہ سے سارے رشتے ٹوٹ گئے اور تم ٹھاٹ سے انجوائے کر رہے ہو۔ او یار بس بس، اپنے اونچے دارش اب بس اپنے تک ہی رکھ، اس نے سن لیا تو ہنگامہ مچا دے گی، تو پہلے ہی اپنا کوئی ہمنوا ڈھونڈ رہی ہے۔ صوفی الیاس سے پھر کوئی رابطہ ہوا؟ نہیں یار، لیکن کوشش کروں گا سب ٹھیک ہو جائے۔ ماضی۔ رابعہ اٹھ کر شاور لے لو، میں نے ناشتہ بنا دیا ہے۔ اتنی جلدی؟ ہاں الیاس بھائی آ رہے ہیں ملنے۔ کیا؟ مگر کیوں؟
शायद किसी جماعت کے ساتھ آئے تھے، آج واپس اسلام آباد جا رہے تھے تو مل کر جائیں گے۔ صرف مل کر جائیں گے یا لیکچر بھی دے کر جائیں گے؟ بس کر دو رابعہ، جلدی تیار ہو کر آؤ۔ وہ نیچے آئیں۔ سکینہ بیگم جذبز ہوئیں۔ اب کیا ہوا؟ رابعہ نے کہا۔ کوئی اور کپڑے نہیں تھے پہننے کے لیے؟ انہوں نے جینز پر وائٹ ٹاپ کو ناگواری سے دیکھا۔ میرے سارے کپڑے ایسے ہی ہیں موم۔ الیاس بھائی کو پسند نہیں ہے ایسے لباس، وہ پہلی بار تو مجھے ان کپڑوں میں نہیں دیکھ رہے ہیں، کئی بار دیکھ چکے ہیں، اور موم میں اپنے گھر میں ہوں۔ بیگم صاحبہ، صوفی صاحب آئی ہیں، ملازم نے بتایا۔ تم بھی ناشتہ کر کے جلدی آنا، میں جا رہی ہوں۔ وہ کہہ کر ڈرائنگ روم کی طرف گئیں۔ ختیجہ بابی اور بچے کیسے ہیں؟ سکینہ نے کہا۔ سب ٹھیک ہیں، تمہیں سلام دیا ہے، الیاس نے کہا۔ وعلیکم السلام، بہت دن ہو گئے ہیں، ملے بھی ان سے۔ فاطمہ تمہیں اور رابعہ کو بہت یاد کرتی ہے، تو فون پر بات کر لیا کرے وہ ہم سے۔ نہیں سکینہ، فون کے رابطے کو میں ٹھیک نہیں سمجھتا، تو ہم کر لیا کریں گے، اتنا ضروری بھی اسلام آباد آتی ہو تو تمہاری بات ہو ہی جاتی ہے۔ انہوں نے فون کی بات ٹالی۔ رابعہ بیٹی کہاں ہے؟ ناشتہ کر رہی ہے اس وقت؟ ہاں، یونیورسٹی کی چھٹی تھی تو سنڈے کو دیر سے اٹھتی ہے۔ اچھا، السلام علیکم مامو جان، رابعہ نے آتے ہی کہا، لیکن اس کے لباس کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ناگواری اتری۔ فاطمہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ کبھی لاہور لائے نا اسے، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ کیوں؟ وہ آزاد نہیں گھومتی، یعنی قید ہے؟ اپنا گھر قید نہیں ہوتا، آپ ہمیشہ کے لیے ایک ہی جگہ رکھیں، چاہے وہ بیڈ روم ہی کیوں نہ ہو، وہ قید ہی ہوتی ہے۔ وہ بھی ان کی بھانجی تھی۔ رابعہ، سکینہ نے کہا۔ سوری، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ موم، میں باہر جاتی ہوں، لنچ بھی باہر کروں گی فاریہ والوں کے ساتھ۔ وہ خدا حافظ کرتی باہر چلی گئی اور الیاس صاحب دیکھتے رہ گئے۔ تمہیں پتہ ہے یہ کہاں گئی ہے؟ الیاس نے کہا۔ وہ جہاں بھی گئی ہو، ہمیں یقین ہے اپنی بیٹی پر، احمد صاحب نے کہا۔ چلو دعا ہے اللہ بھروسہ سلامت رکھے، اور دوسری گفتگو کرنے لگے۔ عارفہ، خیریت؟ پریشان لگ رہی ہو، خدیجہ بیگم نے کہا۔ پریشان تو ہوں مہروز کی طرف سے۔ کیوں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ کیا ہوا؟ خدیجہ نے اپنی دوست عارفہ سے پوچھا۔ مہروز اور اس کا چچا زاد بھائی احتشام ساتھ امریکہ گئے تھے، اب سننے کو آیا ہے احتشام نے شادی کر لی ہے وہاں۔ تم کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ میں سوچ رہی ہوں اگر احتشام کر سکتا ہے تو مہروز بھی کر سکتا ہے، ہمارا اکلوتا اور آخری سہارا ہے، امریکہ کا ہو کر رہ گیا تو تم اس کی منگنی یا شادی کر کے بھیجتی۔ ہاں، یہ غلطی ہو گئی مجھ سے، یہ کام تو اب بھی ہو جائے گا، بلا لو اور شادی کر دو۔ کیا واقعی؟ اور گھر آ کر انہوں نے مہروز کو کال ملائی۔ یس موم، کیا بات ہے؟ مہروز نے کہا۔ تم سے ایک بات کرنی تھی۔ کہیے، سن رہا ہوں موم۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی جلدی؟ ہاں تو کر لیں، اجازت کیوں لے رہی ہیں؟ آپ میری ماں ہیں، جہاں چاہیں کر دیں، بس شادی سے پہلے ایک عدد تصویر دکھا دینا۔ انہوں نے خوش ہوتے ہوئے دعا دی اور فون بند کر دیا۔ کچھ مسئلہ حل ہوا؟ خدیجہ نے پوچھا۔ بس لڑکی کی تلاش ہے، کوئی پڑھی لکھی اور نیک مل جائے، میں کوئی تیز ترار بہو افورڈ نہیں کر سکتی۔ عارفہ بیگم نے اپنی پسند بتائی۔ امی، وہ کچھ عورتیں آئی ہیں، فاطمہ کی دھیمی آواز آئی اور عارفہ کی نظر اس پر ٹھہر گئی۔ دوپٹے میں لپٹا اس کا چہرہ پرنور لگ رہا تھا۔ انہوں نے گھر جا کر مہروز سے ذکر چھیڑا۔ فاطمہ کا اسے کیا اعتراض ہوگا؟ اس کی رضامندی پر ہی اس نے خدیجہ سے فاطمہ کا ہاتھ مانگا اور خدیجہ نے الیاس سے بات کی۔ لڑکی کا نام فاطمہ ہے، انہوں نے بیٹے کو اطلاع دی۔ کیسی ہے؟ بہت پیاری۔ تو وہ پیاری بھی مجھے ہی دکھا دیں؟ ایسا ممکن نہیں، صوفی الیاس صاحب کو پسند نہیں، یہ سب کہتے ہیں لڑکا لڑکی کی شادی کے بعد ہی ایک دوسرے کو دیکھے تو بہتر ہے، تاکہ ان کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ ہو، اس نے خفگی سے کہا۔ لیکن موم، تصویر میں کیا حرج ہے؟ میں اتنی دور بیٹھا ہوں، پتہ تو ہو کس سے شادی ہو رہی ہے؟ کیسی ہے؟ میرے ساتھ کیسی لگے گی؟ اور آپ کو کس نے کہا تھا کہ صوفی کی بیٹی سے میری شادی طے کر دیں؟ بس چپ رہو، بہت پیاری ہے، اللہ جوڑی سلامت رکھے، اچھی لگے گی تمہارے ساتھ۔ عارفہ بیگم نے اسے چپ کروا دیا اور منگنی کی تیاریوں میں لگ گئیں۔ منگنی کے فوراً بعد شادی طے کر دی گئی۔ بڑی چھپی رستم نکلی، منگنی بھی کر لی۔ رابعہ نے فاطمہ کو فون کھڑکایا اور وہ اس کی باتوں پر ہنس دی۔ بس سب جلدی ہو گیا۔ نام کیا ہے موصوف کا؟ سید مہروز بخت۔ نام تو بڑا پاورفل ہے، خود کیسا ہے؟ مجھے کیا پتا۔ کیا مطلب، بنا دیکھے ہی؟ جانتی تو ہو ابا کو انہیں دکھانا پسند نہیں۔ اف یار، تمہارے ابا کو تو کچھ بھی پسند نہیں۔ خیر، میں تو جس سے شادی کروں گی 2-3 میٹنگ رکھوں گی اس کے ساتھ۔ شادی سے پہلے پتہ تو چلے کیسا ہے، کون ہے۔ شادی کب ہے؟ جب وہ آئیں گے۔ انہوں نے ابھی نہیں آنا کیا؟ رابعہ، پوری بات تو سن لو، فاطمہ نے کہا اور رابعہ ہنس دی۔ کہاں سے آنا ہے؟ امریکہ سے۔
व्हाट? वो लड़का अमेरिका में रहकर मुल्लानी से शादी कर रहा है? उसने तुम्हें देखा है? नहीं। फिर भी शादी कर रहा है, हैरत है। क्यों, क्या पहले शादी नहीं हुई है ऐसे किसी की? हुई है ना, तुम्हारी अम्मी अब्बू की। अगर तुम्हारी अम्मी देख लेती मामू को तो गले का फंदा डालकर मर जाती। फातिमा ना चाहते हुए भी हंस दी। शादी में कितने दिन हैं? शादी में कितने दिन पहले आओगी? 2 दिन पहले। अगर मैं पहले आई तो या मामू रहेंगे घर में या मैं। तुम सुकून से भी तो रह सकती हो। नहीं, मेरी नेचर में नहीं है सुकून। और मामू पाबंदियों के मालिक, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, ये मत पहनो, रोक टोक। उसने वजह बताई और फातिमा चुप हो गई। आ जाऊंगी इतने दिन पहले कि तुम बोर हो जाओगी। मैं इंतज़ार करूंगी। अल्लाह हाफ़िज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया। हाल शादी का हंगामा सर्द हुआ तो हर तरफ खामोशी और सन्नाटे छा गए। महरोज़ अपने बाबा के साथ ऑफिस में मसरूफ़ हो गया और वो अपने बेडरूम की होकर रह गई। 2-3 बार आरफन ने कहा कि घूमने का, मगर वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। उसे सुकून नहीं मिलता था, ज़मीर पर बोझ था और इस बोझ के माथे मजबूर आज फिर फ़ोन के करीब चली आई, लेकिन फ़ोन डैड का था। पूरा दिन घर में चकराते हुए गुजारा आरफा बेगम लेकिन फ़ोन डैड था। पूरा दिन घर में चकराते हुए गुजारा आरफा बेगम कहीं बाहर गई थी तो शाम 5 बजे महरोज़ घर आया तो वो लॉन में नज़र आई। वो गाड़ी से उतरकर उसी की तरफ आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वो सामने कुर्सी पर बैठ गया। वो खामोश रही। जू मैं सलामती भेज दो। अब ऐसी भी क्या नाराज़गी के सलाम का जवाब भी नहीं दे बंदा। तुम पर सलामती भेजूं? वो जहरीला लहजे में बोली। तुम्हारा शौहर हूँ, तुम नहीं सलामती भेजोगी तो कौन भेजेगा? मेरा शौहर तुम्हारे जैसा घटिया और कमीना होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और जिसने सोचा था मैं उसका शौहर नहीं बना, उसने शरारत से कहा और वह संजीदगी से देखने लगी। अपना मोबाइल दो। उसने हाथ बढ़ाया। क्यों, खैरियत? मैं फ़ोन करना चाहती हूँ, फातिमा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सुना तुमने? वो गुस्से में भड़की। कोई फ़ायदा नहीं, मैंने आज इलियास साहब को कॉल की थी, वो उस मौजू पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं फातिमा से बात करना चाहती हूँ, उनसे नहीं। महरोज़ ने सेल उसे दे दिया। वो फ़ोन लेकर कमरे में आ गई और सूफ़ी इलियास के घर का नंबर डायल किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ खदीजा थी। वालेकुम अस्सलाम। हुमानी जान, मैं राबिया फातिमा से बात करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ से एकदम फ़ोन काट दिया गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसकी नज़रें हाथ में पड़ी फ़ोन पर पड़ी। यही वो मनहूस है जिसकी वजह से मेरी किस्मत बदकिस्मती में बदल गई। उसने गुस्से से कहते हुए पूरी कुव्वत से फ़ोन दीवार पर दे मारा। जब वो अंदर आया तो फ़ोन कई हिस्सों में मिला। माजी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। महरोज़ भी पाकिस्तान आ गया था। फातिमा के घर भी चहल पहल थी। यहाँ क्या हो रहा है? फातिमा के कमरे से म्यूज़िक की आवाज़ आई तो सूफ़ी साहब सीढ़ी चढ़ते ऊपर आए और धड़ाम से दरवाज़ा खोल दिया। सामने डांस की प्रैक्टिस चल रही थी, जिनमें उनकी 3 छोटी बेटियाँ और राबिया शामिल थी। वो अब्बाजान। फातिमा से छोटी रुकैया कुछ बोला नहीं गया। बेशरम, बेहया, जरा शर्म नहीं आई ये बेहुदा हरकत करते हुए? उन्होंने अपनी 3 बेटियों को थप्पड़ जड़ दिए। तौबा। वो मामू कल मेहंदी का फंक्शन। राबिया ने कुछ बोलना चाहा। खबरदार लड़की, तुम चुप रहो। उन्होंने राबिया को चुप करवा दिया। ये डेक कहाँ से आया? मैं लाई हूँ मामू। जहाँ से लाई हो वहीं फेंक कर आओ, हमारे घर में जगह नहीं है ऐसी चीज़ों की। वो हुक्म देकर निकल गए और वो तीनों आंसू लिए बैठ गईं। सॉरी यार, ये सब मेरी वजह से हुआ है। राबिया को अफसोस हुआ। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, हमारा घर ही ऐसा है। फातिमा शुक्र अदा करे फातिमा जो इस घर से जा रही है। हमें पता नहीं कितने और सज़ा काटनी है। रुकैया के दिल की भड़ास निकली। कोई बात नहीं, हम कुछ और करते हैं, राबिया ने कहा। रहने दो, वो फिर आ जाएंगे। रुकैया ने कहा। बड़ी मुश्किल से माहौल ठीक हुआ है। कहाँ जा रही हो? फातिमा ने कहा। सोने के लिए। राबिया ने कहा। मगर तुम तो मेरे साथ सोती हो। नहीं यार, कल तो वलीमे भी। वैसे भी तुम्हें हमें छोड़कर जाओगी, क्यों ना हम ही तुम्हें छोड़ दें। गुड नाइट, तुम भी सो जाओ, कल तो वैसे भी वो तुम्हें सोने नहीं देंगे। राबिया ने उसे छेड़ा। राबिया। फातिमा हंस दी। ओके, मैं जा रही हूँ रुकैया के बेडरूम में, वो कहती हुई निकल गई। वो मुस्कुराती हुई सीढ़ियाँ उतरती और किचन की तरफ गई। पानी की बोतल फ्रिज से निकाली और पानी पिया। वापस और जाने की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। चढ़ने ही वाली थी, पास रख लैंडलाइन फ़ोन बजने लगा। 2-3 बार बजने पर उसने फ़ौरन रिसीव कर लिया। रात के 2 बजे का वक्त था। हेलो, उसने नॉर्मल अंदाज में कहा। हेलो, मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कौन? आपको किससे बात करनी है? फातिमा इलियास से। राबिया बुरी तरह चौंकी। आप हैं कौन? क्यों बात करनी है? मैं जो भी हूँ, आप बस बात करवा दें। राबिया के दिमाग में शरारत सूझी
تو کہیں میں فاطمہ ہی ہوں۔ میں سید مہروز بخت بات کر رہا ہوں۔ اس نے نام بتا کر اسے اچھلنے پر مجبور کیا۔ آپ اس وقت کیوں فون کیا؟ میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، کافی دن سے سوچ رہا تھا مگر موقع نہیں ملا، آج سوچا بات کر کے ہی سونا ہے۔ لیکن آپ سے ساری باتیں کل جو کرنی ہے، تو آج کون سی خاص بات کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ اس کے سوال پر وہ بے ساختہ قہقہہ لگا کر ہنسا۔ جو کل باتیں کرنی ہے، آج ان کے لیے تہمید باندھنا چاہتا ہوں۔ کیسی تہمید؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ وضاحت کروں گا تو آپ کو شرم آ جائے گی۔ آج کل شرم کے جراثیم دنیا سے مر گئے ہیں، مگر میں نے سنا ہے آپ کے اندر زندہ ہیں۔ آپ کا سنا غلط بھی تو ہو سکتا ہے، آپ کا کہنا غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ مجھے مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ جاننے کا موقع تو دیں، پھر دیکھیے گا۔ کل جان لیجیے گا، ابھی وقت نہیں۔ خدا حافظ۔ پلیز فون مت رکھیے گا، میری بات سنیے، اس نے جلدی سے کہا اور فون رکھتے رکھتے ٹھہر گئی۔ جی کہیے۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ کہنا ہے۔ وہ ٹھٹک گئی۔ رات کے اس پہر اس نے کال کی، وہ بھی رابعہ تھی جس کا شرارتی ذہن الٹی پٹیاں پڑھا رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، آپ میرے سیل فون پر کال کر لیں۔ رات اس وقت ماموں جان، میرا مطلب ابا نہ آ جائیں، میرا سیل پر کال کر لیں۔ آپ ان کے فون پر بات کرنا پسند نہیں؟ وہ بات کرتے کرتے پھسلی، پھر خود ہی سنبھل گئی۔ نمبر بتائیں۔ وہ تیار ہو گیا، اس نے نمبر دے دیا۔ اس نے کوئی شرارت عروج پر تھی۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں، اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں انتظار کروں گی۔ وہ شرارت سے مسکرائی اور تیزی سے سیڑھی چڑھ کر رقیہ کے بیڈ روم میں گئی۔ وہ تو کل پتہ چلے گا مہروز صاحب کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ سیل فون پر وائبریشن کو دیکھتے ہوئے مسکرائی جہاں مہروز کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو، جی جناب، کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیے مجھے نیند آ رہی ہے، آپ بھی سو جائیں۔ کیسے سو جائیں؟ ہماری نیندیں ہی اڑ گئیں کل کے انتظار میں۔ بس آپ اپنی لمٹ میں رہ کر بات کریں۔ میں اس وقت بات کر رہی ہوں، یہی بہت ہے۔ اس کے لیے میں آپ کا احسان مند ہوں، لیکن کیا آپ میری ایک خواہش پوری کر سکتی ہیں؟ خواہش؟ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، بس ایک جھلک۔ آج کی رات خواہش پوری کرنے کی نہیں، خواہش جانے کی رات ہے، وہ ادا سے بولی۔ تو خواہش کو سجانا تو چاہتا ہوں آپ کی ایک جھلک سے۔ خواہش کسی کو دیکھنے سے نہیں بلکہ انتظار سے سجتی ہے۔ وہ شعر سنا ہے؟ میں تجھ کو ڈھونڈنے افق کے پار بھی گیا، تو مل گیا تو تجھ سے ملنے کا انتظار بھی گیا، وہ دلچسپی سے بولی اور مہروز چپ ہو گیا۔ بہتر ہے آپ کل پر خواہش چھوڑ دیں اور سو جائیں، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ بیوٹیشین سے ٹائم لیا تو تم لوگوں نے؟ رابعہ نے پوچھا۔ نہیں، فاطمہ نے کہا۔ تو تمہیں تیار کون کرے گا؟ تم؟ ارے نہیں، مجھے بس لپسٹک اور بلش آن کے سوا کچھ نہیں آتا۔ یہ تمہارے اتنے لمبے بال کون سا مٹے گا؟ تم لوگوں کے آس پاس کوئی اچھا پارلر ہے؟ ہاں، یہ رائٹ سائڈ پر گلی ہے، اس میں ایک رائل بیوٹی پارلر ہے، اچھا ہے۔ اوکے، میں جا کر ٹائم لے لیتی ہوں، وہ تو آ جائیں گی نا؟ مگر ابا؟ وہ کچھ نہیں کہیں گے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اس نے فاطمہ کو تسلی دی اور باہر جانے لگی۔ رابعہ رکو، یہ چادر لے کر جاؤ، جب تک یہاں ہو تو یہ کرنا ہوگا، فاطمہ نے کہا۔ فاطمہ پلیز۔ رابعہ پلیز یار۔ اور فاطمہ کی خاطر اسے اتنی بڑی چادر اوڑھنی پڑی۔ خدیجہ بیگم نے اسے باہر جاتے دیکھ کر رسید تھما دی۔ اور نقل جویلرز پر فاطمہ کا ڈائمنڈ سیٹ ہے، اٹھا لانا، مارکیٹ میں شاپ ہے۔ اس نے رسید پرس میں رکھ لی۔ حال تم اگر سوچ رہی ہو کہ یہ سب جلدی ٹھیک ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں، مہروز نے کہا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے لیٹی تھی، آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا، وہ مدھم لیمپ کی روشنی میں بیٹ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اس کی پشت کو گھور رہا تھا۔ ابھی تمہاری کوئی اثر نہیں کرے گی، صحیح وقت پر سب ٹھیک ہو جائے گا، بس صبر کرو اور انتظار کرو، مجھے یقین ہے تمہاری موم ڈیڈ کو غصے میں کمی آ جائے گی۔ وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ میری بیوی بننا تمہاری قسمت میں لکھا تھا، ورنہ میں شادی روز تک تمہارا نام تک نہیں جانتا تھا، فیس ٹو فیس کبھی دیکھا تک نہیں تھا، مگر ہم سفر بن گئے، شاید یہی قسمت ہے۔ وہ خاموش تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، اس نے ہاتھ بڑھا کر انگلیوں سے اس کے بالوں کو پھنسائی، مگر وہ بے حس و حرکت پڑی رہی۔ تم ٹھیک ہو؟ میں بھی غلط ہوں، لیکن یار میری بچپن سے عادت ہے، مجھے جو چیز پسند آ جائے میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، ضد کا پکا ہوں، اور تمہارے معاملے میں ابھی ایسا ہی ہوا۔ انسان کو اور چیزوں میں فرق ہوتا ہے، تم نے صرف اپنا سوچا، میرے جذبات کا نہ سوچا۔ ایک بار اس لڑکی کا سوچ لیتے جو مایوں بیٹھی تھی، اب شادی نہ ہونے پر لوگ کتنی باتیں بنائیں گے۔ مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے، لیکن تمہیں اپنا مان چکا تھا، چھوڑ نہیں سکتا تھا۔
महरोज उसके बिखरे हुलिये से नज़र चुरा गया था। कितने दिन हो गए थे वो उसके होशरुबा हुस्न से नज़रें चुरा रहा था। शादी के रोज़ से अब तक उसने दोबारा उसे छुआ भी नहीं था। आज फिर उसकी लापरवाही उसे बेईमान कर रही थी। जाल तो तुम फेंकती हो, बंदा किसी और तरफ देखने के काबिल ही नहीं रहता। वो उसके सरापे को देखते हुए बोला। राबिया उसकी नज़रों का ताक़ुब में अपना हुलिया देखकर सटपटा गई और फ़ौरन दुपट्टा ओढ़ने लगी। अब क्या फ़ायदा? वो मुस्कुराया। वो गुस्ताखी पर आमादा था। उसने बचने की कोशिश की मगर बच ना सकी। उसके शिकंजे में फड़फड़ा कर रह गई और वो गुस्ताखी का रौतब कर बैठा। उसकी बात का मफ़हूम घूम फिर कर वहीं पर आया जहां वो लाना चाहता था, और वो आज फिर उसे काबू कर चुका था और वो सारे जतन करके भी निकलने में नाकाम रही। उसकी गिरफ्त मजबूत थी। सुबह नाश्ते की टेबल पर उसका चेहरा फिर सूजा हुआ था। आज रात भी वो खूब रोई थी। उसकी आंखें सूज गई थीं। उस कुनखियों से देखा, फिर खाने में मसरूफ़ हो गया। वो जानता था कि उसकी नज़र पड़ी तो तब जाएगी। आजकल राबिया बेटी की क्या मसरूफ़ियत है? फिर उस वक्त महरोज़ के डैड ने पूछा। वो चाय में चमचा हिला रही थी। मेरा दिल खुश करना। वो सरगोशी कर गया। उसने कहरबार नज़रों से उसे देखा। उसका नाम राबिया नहीं, रबिया है। रबिया का मतलब बहार, आरफा बेगम ने कहा। माशाअल्लाह, मैं इतने दिन से राबिया समझ रहा था। मैंने समझा सब प्यार से रबिया कहते हैं। नहीं, इसका नाम ही रबी है, रबी अहमद। आरफा ने उसका पूरा नाम बताया। रबी अहमद नहीं, रबी महरोज़ कहो। वो हंसकर बोले। मेरे नाम के साथ रबी अहमद ही सूट करता है। वो तल्खी से बोली। महरोज़ ने ठिठक कर उसे देखा। वो दोनों हंसते हंसते चुप हो गए। लेकिन बेटा, हम तो असूल की बात कर रहे हैं। शादी के बाद हर लड़की के नाम के साथ क्या सारे उसूल मुझ पर ही लागू होते हैं? वो गुस्से से बोली। रबिया, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? महरोज़ अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो अपने साथ उसका रवैया बर्दाश्त कर सकता था मगर अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात करने की इजाज़त नहीं दे सकता था। इट्स ओके बेटा, वो सिर्फ बात कर रही है। फिरोज़ बख्त ने महरोज़ को चुप रहने का इशारा किया। बात करने का भी तरीका होता है। ये सबको अपने जैसा समझती है, नॉन सीरियस। महरोज़ को काफ़ी गुस्सा था। वो महरोज़ को नफ़रत से घेरते हुए उठकर चली गई और वो दोनों महरोज़ को समझाने लगी। वो जिन हालात से गुजर रही है, अपसेट होना जायज़ है। आप उसकी साइड ले रहे हैं, हालांकि उसकी गलती है, और अगर अपसेट है तो दूसरों को क्यों कर रही है? बार बार उसकी गलती उसे याद करवा कर तुम उसे टॉर्चर कर रहे हो। इस तरह तो वो नफसियाती हो जाएगी। उसकी सख्ती बरतकर तुम अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हो। उन्होंने साफ तौर पर समझाया। वो काफ़ी देर उनकी बातें चुपचाप सुनता रहा। जाओ, वो परेशान होगी। उन्होंने कहा। सॉरी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ये चोचले फिर कभी हो जाएंगे। वो ब्रीफकेस उठाते हुए बाहर निकल गया। वो दोनों भी चुप हो गए। वो वॉशरूम के शावर लेकर निकली तो उसकी नज़रें बेड पर रखे डब्बे पर पड़ीं। उसने डब्बा उठा लिया। वो मोबाइल सेट था। न्यू डिब्बा पैक। उस पर लिखा था मिसेस रबी महरोज़। उसने मुलाजमा को पुकारा। जी बेगम साहिबा, ये किसने भेजा है? छोटे साहब के ऑफिस से ड्राइवर आया था देने। आप नहा रही थी, मैंने बेड पर रख दिया। पिछले 2 दिन से उन दोनों में बातचीत बंद थी। वो तो पहले भी उससे बात नहीं करती थी। अब वो चुप था। कमरे में मुकम्मल खामोशी रहती, लेकिन वो उससे इस इनायत को चुपचाप कबूल नहीं कर सकती थी। इसीलिए बाहर गई। फ़ोन डायरी से उसके ऑफिस का नंबर डायल किया। हेलो। दूसरी तरफ से मसरूफ़ से गंभीर आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ वो पहले भी सुन चुकी थी। हेलो। खामोशी पाकर उसने दोबारा कहा। हेलो, मैं रबी अहमद बोल रही हूँ। उसने हिम्मत से कहा। ओह अच्छा, मैं समझा फ़ातिमा इलियास बात कर रही है। उसने चोट की। फ़ातिमा तुम जैसे से बात करना पसंद नहीं करती, मगर रबी तो बात करना पसंद करती है। मुझे पता नहीं था तुम इतने घटिया इंसान हो, वरना कभी बात नहीं करती। मगर मुझे पता था तुम कितनी आला हो, तभी तो बात की थी मेरी जान। उसने मज़े से कहा। उसकी बात तन बदन में आग लगा गई। उसने गुस्से से फ़ोन क्रेडिल पर रख दिया और सर दोनों हाथों में गिराए बैठी थी कि फ़ोन पर बजने लगा, फिर बजने लगा। उसने पहले तो इग्नोर किया, फिर उठा लिया। हेलो, महरोज़ वक्त बात कर रहा हूँ। पता है दुनिया में एक ही कमज़र्फ़ है। मेरी कमज़र्फ़ी को तुम नहीं जानोगी तो और कौन जानेगा। मेरी कमज़र्फ़ी के सब हथियार वाकिफ़ हो तुम। तुमने फ़ोन भेजा है? हाँ भेजा है। क्यों, मैंने तो नहीं मांगा था। लेकिन मुझे तो पता है तुम्हें किस किस की चीज़ की ज़रूरत है, और फ़ोन भी आजकल की ज़रूरत में पेश शामिल है। मेरी ज़रूरतें तो और भी हैं, बहुत सी भी हैं। किस किस ज़रूरत को पूरा करोगे? उसने जवाब अजीब लहजे में कहा। तुम ऐसा करो, अपनी ज़रूरियात की लिस्ट बनाओ, फिर देखते हैं क्या पूरी कर सकता हूँ और क्या नहीं। तो लिखो। रवि ने ना जाने क्या सोचकर
सोच रही थी और वो उसे जिच नहीं करना चाहती थी। गाड़ी ब्लैक सलून। क्या ब्लैक बजाय वाइट से काम नहीं चल सकता? वो लिखते हुए बोला। नहीं, मैं पहले भी ब्लैक ही इस्तेमाल करती आई हूँ। सॉरी यार, डीलर आ गए हैं कुछ, मैं लिस्ट का काम घर आकर करता हूँ। बस इतनी जल्दी? इतनी जल्दी बस नहीं, अभी तुमने मांगा ही क्या है? कुछ ऐसा मांगो जो जिसे मांगने में तुम्हें मज़ा आए और मुझे देने में मज़ा आए। और ड्राइंग रूम के ग्लास वॉल का पर्दा हटाकर देखो और फिर सोचो और क्या मांगना है तुम्हें। वहाँ ब्लैक कलर की न्यू गाड़ी खड़ी थी, लश्कारे मारती, मालूम होता है अभी शोरूम से आई है। ये सब करके तुम मेरी नज़रों में कोई सनद नहीं पा सकते महरोज़ बख्त, उसने नागवारी से कहा और पर्दे बराबर कर दिए। आज संडे होने के बाइस वो देर तक सोता रहा और वो भी सो रही थी। आज संडे होने के बाइस वो देर तक सो रहा था, वो अभी तक सो ही रहा था कि रबिया ने गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गई। कहाँ जा रही हो बेटा? आरफा बेगम ने उसे बाहर जाते हुए देखकर पूछा। मार्केट, वो कहकर बाहर निकल गई और थोड़ी देर में उसकी गाड़ी फर्राटे भरती गेट से निकली। आरफा बेगम को उसके तेवरियों से खतरा की अबूर आ रही थी। वो फ़ौरन उसके बेडरूम की तरफ गई। महरोज़ उठो। क्या हुआ मॉम? वो ठिठक कर उठ बैठा। रबिया गाड़ी लेकर निकली है, बाहर मार्केट का कहकर निकली है, पता नहीं कहाँ गई होगी। उसने उसका नंबर मिलाया मगर रिसीव नहीं हुआ। रबिया कॉल उठाओ। उसने मैसेज सेंड किया मगर जवाब नहीं आया। कॉल उठाओ वरना मुझे मुझे आना पड़ेगा तुम्हारे पीछे। उसने फिर मैसेज किया। कहाँ जग सकती है वो खतीजा की तरफ गई होगी, आरफा ने कहा। वो उसके पीछे गया और आरफा बेगम परेशान इंतज़ार करने लगी। माजी, हम कहाँ जा रहे हैं? हसन ने कहा। मार्केट शॉपिंग करने, महरोज़ ने कहा। क्या शॉपिंग रह गई है जनाब की? तुम्हारे होने वाली भाभी के लिए गिफ्ट लेना है। अच्छा, मैं भी कहूँ ऐसी कौन सी शॉपिंग रह गई? हसन ने कहा। यही तो ख़ास शॉपिंग है, महरोज़ ने शरारत से कहा। चल तू जाकर गिफ्ट खरीद, मैं तब तक टेलर से होकर आता हूँ। कुर्ता दिया था मम्मी ने, हसन से कहकर वो गाड़ी से निकल गया और महरोज़ दूसरी तरफ चल दिया। उसका रुख नखल ज्वेलर्स की तरफ था। वो फातिमा के लिए लॉकेट या अंगूठी लेना चाहता था। क्या आपके पास हर किस्म का स्टोन है? यस सर, आपको कौन सा चाहिए? शॉपकीपर ने पूछा। कौन सा चाहिए? फातिमा का पसंदीदा कौन सा होगा? एक मिनट बताता हूँ। उसने सेल निकालकर फातिमा का कल वाला नंबर डायल किया। जैसे ही नंबर डायल किया, शॉप से हल्की सी मध्यम आवाज़ आने लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया था कि थोड़े फासले पर खड़ी लड़की का सेल बज रहा था। कॉल डिस्कनेक्ट हुई। उसने फिर डायल किया। इस बार उसने कॉल उठा ली। जी महरोज़ साहब, कहिए, क्या बेचैनी लगी हुई है आपको? वो आहिस्तगी से बोली। देखिए फातिमा, मैं आपके लिए रिंग पसंद कर रहा था तो पूछना चाहता हूँ कि कौन सा नग अच्छा लगेगा, डायमंड, नीलम, ज़मरुद या कोई और? नीलम, उसने मुख्तसर कहा। डायमंड क्यों नहीं? डायमंड मैं खुद ही ले रही हूँ। ओके, तो फिर नीलम। जी नीलम, वो ज़रा ज़ोर देकर बोली। महरोज़ ने चौंक कर उस लड़की की तरफ देखा जिसके मुंह से नीलम सुना। आप कहाँ हैं इस वक्त? उसने जानबूझकर बात बढ़ाई। शॉपिंग सेंटर में, उसने हंसकर कहा और फ़ोन बंद कर दिया। महरोज़ हैरानी से उसे देख रहा था जिसने स्टाइलिश से सूट पर बड़ी सी चादर ली हुई थी, लेकिन उससे संभल नहीं जा रही थी। कभी पल्लू सरक जाता तो कभी किसी सी चादर ढलक जाती। चेहरा छुपाने की कोशिश भी नाकाम थी। महरोज़ ने शक मिटाने के लिए एक बार फिर नंबर डायल किया और उसी का फ़ोन बजा। वो हक्का बक्का खड़ा था। वो तेज़ी से आगे बढ़ा। उससे पहले कुछ कहता, लड़की की चादर का कोना दरवाजे में अटक गया। उसका चादर एक बार फिर ढलक गई। उसने जल्दी से तस्वीर बना ली। क्या चीज़ पसंद क्या चीज़ पसंद करके गई हैं? उसने सेल्समैन से पूछा। जी डायमंड लॉकेट। फातिमा खुद डायमंड ले रही थी, इसीलिए मुझे मना कर दिया और उसका नंबर बार बार मिलाने पर मजबूर हो गया। उसने एक बार फिर नंबर मिलाया। जी कहिए, रबिया ने मुस्कुरा कर कहा। आप फातिमा ही हैं ना? आपको कोई शक है? उसने हंसी दबाते हुए पूछा। नहीं, ऐसे ही, उसने कहा। अगर शक भी है तो कल मिट जाएगा, सारे भेद खुल जाएंगे, बस कल का इंतज़ार करें, रबिया ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। मगर एक बात सच्ची थी, उस लड़की एक झलक में बहुत पसंद आई थी। क्या क़यामत ढूंढी है। वो दिल ही दिल में माँ की पसंदीदगी को दाद देने लगा। अभी अभी घर में सोफ़ी इलियास की गाड़ी दाखिल हुई थी, इसीलिए गेट भी खुला हुआ था कि रबिया की गाड़ी अंदर आसानी से आ गई। बीवी जी, आपको गाड़ी अंदर लाने की इजाज़त नहीं। चौकीदार लपक कर उसकी तरफ आए। तुमने मेरे लिए गेट नहीं खोला? मैं खुद अंदर आई हूँ तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो कहती अंदर चली गई। फातिमा उनके सामने से सोफ़े पर कुशन को चढ़ाती फातिमा को पुकारा। रबिया। फातिमा खड़ी हुई। फातिमा, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे दिल पर रखा बोझ हल्का कर दो।
میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ فاطمہ نے رخ موڑ لیا۔ پلیز فاطمہ، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، بس ایک مذاق کیا تھا، ایک شرارت کی تھی، باخدا میری اس میں کوئی پلاننگ نہیں تھی، میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، نہ جانے کیسے مجھ سے غلطی ہو گئی، میری غلطی معاف کر دو۔ فاطمہ پلیز، میں تمہاری وہی ربیہ ہوں جس کی آواز سن کر تم خوش ہو جاتی تھیں، جس سے گھنٹوں باتیں کر کے بھی بور نہیں ہوتی تھیں۔ آج میری غلطی پر منہ مت موڑو، میں معاف کی درخواست گار ہوں، میں بہت بری ہوں مگر تم تو اچھی ہو۔ ربی کہتے کہتے رو پڑی۔ فاطمہ نے پلٹ کر اسے دیکھا، اس کے رخسار بھیگے ہوئے تھے۔ فاطمہ تم اندر جاؤ۔ صوفی صاحب کی آواز آئی۔ ربی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ فاطمہ کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ حکم نہ مانتی، وہ اندر چلی گئی۔ فاطمہ رکو، ربی پیچھے لپکی۔ آگے قدم مت بڑھاؤ لڑکی، تمہارا اس گھر میں داخلہ منع ہے، چوکیدار نے نہیں بتایا؟ میرا نام لڑکی نہیں ربی ہے، اور میں کوئی غیر نہیں آپ کی بھانجی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں باہر چھوڑ کر آؤں، تم خود چلی جاؤ، الیاس صاحب نے غصے سے کہا۔ جو غلطی مجھ سے آپ کی کسی بیٹی سے ہوتی تب بھی آپ اسے گھر سے نکال دیتے؟ اگر ایسی حرکت میری بیٹی کرتی تو اس کا گلا دبا کر قبر میں اتار دیتا۔ سوال کا جواب نہیں تھا۔ مطلب آپ مجھے بیٹی نہیں بھانجی ہی سمجھتے ہیں؟ اس سے بہتر تھا آپ مجھے قبر میں اتار دیتے، ایسے نفرت کی مار تو نہ مارتے۔ وہ روتے ہوئے بولی، میری بیٹی تمہاری جیسی نانخوار نہیں ہے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ انہوں نے غصے کے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ آرام سے بات کریں صوفی صاحب، یہ کوئی غیر نہیں، ہمارے گھر کی بچی ہے۔ خدیجہ مومانی رابعہ کے سامنے آ گئیں۔ خبردار خدیجہ، میری 4 بیٹیاں ہیں اور عزت سے گھر میں رہ رہی ہیں، اس کو کہو جہاں سے آئی ہے وہیں چلی جائے، میرے ضبط کو نہ آزمائے۔ وہ غصے سے دہاڑے۔ ربی، اس کے عقب میں مہروز کی آواز ابھری۔ لے جاؤ اس کو یہاں سے، صوفی صاحب نے حقارت سے کہا۔ لینے ہی آیا ہوں صوفی صاحب، چھوڑنے نہیں آیا۔ مہروز نے آگے بڑھ کر ربی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیوی ہے تمہاری، دھیان رکھا کرو کہ کہاں جا رہی ہے۔ الیاس صاحب نے طعنہ دیا۔ جامع مسجد کے امام کے گھر آئی ہے، کسی کلب یا فحاشی کے اڈے پر نہیں گئی ہے جو آپ مجھے دھیان رکھنے کا کہہ رہے ہیں۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکے، ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ آپ کی بیٹی سے شادی کرتا تو واسطہ ہوتا، آپ کی بھانجی سے کی ہے تو واسطہ نہیں ہے، یہی بتانا چاہتے ہیں آپ؟ اس سے میں نے عزت سے سارے خاندان کے سامنے باقاعدہ نکاح کیا ہے، کوئی بھگا کر نہیں لے کر گیا ہوں جو آپ نے واسطہ ختم کر دیا۔ اس سے پہلے جواباً الیاس کچھ بولتے وہ ربی کا ہاتھ پکڑے اسے کھینچتا ہوا پلٹ گیا۔ چھوڑو مجھے، میں فاطمہ سے بات کر کے ہی جاؤں گی۔ اس نے چھڑوانے کی کوشش کی مگر وہ اسے کھینچتا ہوا باہر گاڑی تک لے آیا، فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ ساتھ ہی ڈرائیور کو فون کر دیا کہ الیاس صاحب کے گھر سے گاڑی لے آئے۔ تم کیوں آئی ہو؟ وہ مہروز پر بھڑکی۔ اپنی بیوی کی خبر رکھنے، اس کا دھیان رکھنے۔ یہ سب کیا دھرا تمہارا ہی ہے، میرے کیے دھرے کا سبب تم ہو۔ کاش میں مر جاؤں، وہ دکھی سے بولی۔ آئی ڈونٹ کیئر، میں دوسری شادی کر لوں گا۔ اس نے اسے چھیڑا اور وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ بہت دن ہو گئے تھے، ربیہ کی طرف خاموشی تھی، کوئی شور ہنگامہ نہیں تھا۔ پورا دن گھر میں گزار دیتی۔ مہروز اس کے یہ روکھی پھیکی روٹین نوٹ کر چکا تھا۔ آج اس کا ارادہ کہیں باہر اس کے ساتھ جانے کا تھا، پر کچھ ہی دیر میں اس کے چچا عصام کا فون آ گیا تھا جو انہیں اپنے گرینڈ ڈنر پر انوائٹ کر رہے تھے، اپنے گھر ڈنر پر انوائٹ کر رہے تھے۔ مہروز نے حامی بھر لی۔ اوکے بیٹا، شام 7 بجے تک پہنچ جانا، گاؤں کا راستہ خراب ہے۔ انہوں نے تاکید کر کے فون بند کر دیا۔ اس وقت 4 بج رہے تھے۔ وہ آفس سے سیدھا گھر آ گیا۔ عارفہ نے جلدی آتا دیکھ کر وجہ پوچھی۔ آج ہم نے گاؤں جانا ہے، عصام چچا کے گھر ڈنر پر، اس نے عارفہ بیگم کو بتایا اور وہ سیڑھی چڑھنے لگا۔ وہ جب کمرے میں آیا تو وہ راکنگ چیئر پر جھولتی ہوئی نظر آئی۔ السلام علیکم، تم ٹھیک ہو؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ مجھے کیا ہونا ہے، بڑی سخت جان ہوں، میں تم سے کچھ کہنے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے ساتھ لے جانا کسی چوٹی کو سر کرنے کے برابر ہوگا۔ میں بھی تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ مہروز چونکا۔ مجھے کہیں باہر لے چلو، میرا دل گھبرا رہا ہے، وہ شائستگی سے بولی۔ کیوں، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ یا پھر ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ وہ اٹھ کر قریب آیا۔ ڈاکٹر کے پاس نہیں بلکہ کسی ایسی جگہ لے چلو جہاں میرے اپنوں کی یاد نہ آئے، بہت یاد آ رہی ہے، تھک گئی ہوں۔ تو پھر اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ مہروز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور وہ نہ جانے کس کیفیت میں تھی، چپ چاپ تیار ہونے چلی گئی، مگر اس کی تیاری بس کپڑے تبدیل کیے اور بالوں میں برش کر کے آ گئی۔ بس؟ وہ حیران ہوا۔ تو اور کیا؟ کوئی میک اپ وغیرہ، کوئی جویلری؟ نہیں، میرا موڈ نہیں۔ لیکن ربیہ، وہ اصرار کرتے کرتے رکا۔ اوکے ٹھیک ہے چلو۔ وہ خود بھی تیار ہو چکا تھا۔ مہروز سیڑھیاں اتر کر نیچے جا چکا تھا لیکن ربیہ وہیں رک گئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی اور تھوڑی دیر بعد جب وہ نیچے اتری تو مہروز کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بلیک
कॉम्बिनेशन की लॉन्ग शर्ट और पजामा पहने, मैचिंग की ज्वेलरी और लिपस्टिक लगाए बहुत खूबसूरत लग रही थी। थैंक यू, वो गाड़ी में बैठते हुए कहने लगा। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा कहाँ मानकर कैसा फ़ील करती हूँ। तो कैसा फ़ील हुआ? सच पूछो तो कुछ भी नहीं फ़ील कर रही इस वक्त, मगर बहुत दिन हो गए हैं फ़ील करना ही छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है मेरा दिल बंद हो गया है, अजीब बेहसी आ गई है। वरना खुद सोचो, कभी तुम्हारे कहने पर यूँ तैयार हो सकती हूँ या बिना कहे ऐसे तुम्हारे साथ कहीं जा सकती हूँ। उसने बड़े अरमानों से महरोज़ की खुशी को मलियामेट कर दिया। उसने बड़े आराम से महरोज़ की खुशी को मलियामेट कर दिया। उसने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और वो बाहर देखने लगी। तकलीफ़ हुई सुनकर? हाँ हुई है, और मुझे जो इतने अरसे से हो रही है। दिन रात सुकून नहीं, सारी सारी रात जाग कर गुजारती हूँ, और तुम सुकून से सोते हो, सोचते हो तुम्हें कब दर्द होगा। तुम भी जागो, तब तुम्हें एहसास हो कि इस बोझ का जो मैं अपने ज़मीर पर लिए फिर रही हूँ। रबिया, तुमने ख्वामखा अपने एसाब पर तारी किया है, वरना जो हुआ किस्मत थी। कब तक रोक लगा कर रखोगी? एक गिलास पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। वो टिश्यू से पसीना पोंछते कहने लगी। वो परेशानी से इधर उधर देखने लगा। पानी कहाँ से मिल सकता है? थोड़ी देर फासले पर पेट्रोल पंप था। महरोज़ गाड़ी से उतरकर पेट्रोल पंप की तरफ गया और मिनरल वाटर ले आया। रबिया, उसने गाल थपथपाया। ये लो पानी। उसने बोतल दी और वो गुनगुनाहट पानी पी गई, गटागट पानी पी गई। आर यू ऑल राइट? इट्स ऑल राइट। क्या हुआ था? वो यूं ही दिल घबरा गया था गर्मी से। वो गाड़ी का शीशा नीचे करने लगी। क्या ये बेहतर नहीं हम डॉक्टर के पास जाएं? नहीं, अब ठीक हूँ। खाने के लिए कुछ लोगी? नहीं, अलबत्ता जहाँ जा रहे हैं उनके लिए कुछ ले लो। महरोज चौंक गया। तुम्हें कैसे पता कहाँ जा रहे हैं? दिन में निशा और नायमा की कॉल आई थी। ओह, तो तुम्हें पता था। उसका दिमाग पागल हो रहा था। ये लड़की उससे पल पल पागल कर रही थी। बस एक तुम्हारा नहीं पता था, बाकी तो सबका पता था, उसने कहा और आंखें मूंद लीं। माजी। घर में सबकी मिली-जुली आवाज़ें आईं। बारात आ गई, बारात आ गई। लड़कियां फूलों की प्लेट्स के लिए गेट पर आ गईं। उनमें रबिया भी शामिल थी। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए महरोज़ ने पहला कदम अंदर रखा तो फूल निछावर करने में पहल भी उसने की। वो दम बखुद रह गया। उसके कदम जम गए। ये लड़की, आखिर माजरा क्या है? फातिमा ने, उसने ज़ेरे-लब कहा। रबिया, रबिया। यस मॉम। तुम्हें ऊपर फातिमा बुला रही है, सकीना ने बताया, और वो प्लेट एक लड़की को थमा कर चली गई और महरोज़ की समात पर बम फूटा, उसे छोड़ गई। पूरी रात ख्वाहिश और अरमानों से सजे ख्वाब झूठ और फरेब थे। मतलब ये लड़की कोई और है, फातिमा कोई और। उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया? वो कैसे हो सकता है? दिल में तस्वीर सजाए सुबह का भी बेचैनी से इंतज़ार किया था उसने, तो फिर अब वो फैसला से नहीं हट सकता था। अपनी भाभी देखी तूने? उसने सोफे पर बैठते हुए कहा। कौन? हसन हैरान हुआ। वो ब्लैक शरारे में। उसने रबिया को देखते हुए कहा, मगर वो तो फातिमा भाभी नहीं, कोई और है। बस यही है अब। वो मुस्कुराकर हसन उलझा। मॉम, उसने पास खड़ी आरफा बेगम को बुलाया। जी बेटा। वो लड़की कौन है? वो फातिमा के पप्पू की बेटी है, रबिया अहमद। लाहौर से आई है, उसने तारुफ करवाया। आप बैठिए मेरे पास। उसने आरफा बेगम को पास बिठाकर इत्मीनान से उनके समातों पर बम फोड़ा। वो हिलकर रह गईं। माशाल्लाह, आज तो चांद ज़मीन पर उतर आया। रबिया ने दुल्हन बनी फातिमा को देखकर, दूल्हा भी कैसे चांद से कम नहीं, जोड़ी कमाल की है। पास खड़ी लड़की ने कहा। सभी तारीफ़ कर रहे थे। फातिमा, फातिमा गज़ब हो गया। वो दूल्हा ने शादी से इनकार कर दिया। रुकैया ने बम फोड़ा। क्या? रबिया ने कहा। हाँ, वो कहता है कि फातिमा से शादी नहीं करूँगा, वो रबिया से शादी करना चाहता है। ये क्या कह रही हो? रबिया चकराई। हाँ, नीचे सारे लोग जमा हैं। अब्बू तो दूल्हा के मारने पर दर पे हैं। रुकैया के हवास उड़े हुए थे। रबिया तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। अगर तुम सच कह रही हो तो हम उसे सज़ा देंगे, लेकिन अगर तुमने गलत बयानी की है तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे, इलियास साहब ने गुस्से से कहा। रबिया की हवाइयाँ उड़ गईं। हाय, ये मैं क्या हो गया मुझसे? वो साकत खड़ी थी। सकीना, बुलाओ अपनी बेटी को, उन्होंने अपनी बहन को कहा। जी बुलाती हूँ। सकीना ड्राइंग से बाहर भागी, मगर रबिया दरवाजे पर ही खड़ी थी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। रबिया, चलो मेरे साथ। मॉम। सकीना ने उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। इधर आओ लड़की, इलियास साहब ने कहा। जी। वो लरसते हुए जिस्म से खड़ी थी। तुमने इस लड़के को कहा है कि तुम फातिमा हो? जी, कहा था। वो सर झुकाए खड़ी थी। तुमने इसके साथ बातें की? उन्होंने गुस्से से पूछा। जी की थी, मगर वो सिर्फ एक शरारत थी। इतना सुनना था कि इलियास साहब का भारी हाथ उसके गाल पर पड़ा। बेशरम,
یہ شرارت تھی تمہاری نظر میں؟ وہ دہاڑے۔ ماموں جان، اس میں میری کوئی بدنیتی نہیں تھی، میں نے بس ایک شرارت کی تھی، یہ سب محض ایک مذاق تھا بس۔ اس نے صفائی دی۔ یہ مذاق تھا؟ کسی نامحرم سے باتیں کرنا، خود کو اس کی بیوی بتانا مذاق تھا تمہارے لیے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ماموں جان، مجھے معاف کر دیں، اس نے منت کی۔ معافی کیسی؟ تمہاری سزا ہے کہ تمہارا نکاح پڑھا کر تمہیں یہاں سے دفع کر دیں۔ انہوں نے فیصلہ سنایا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے حواس اڑ گئے۔ احمد مرتضیٰ مولوی کو بلانے کے لیے یہاں تمہیں کوئی اختلاف تو ہے یا میرے فیصلے پر؟ انہوں نے سر جھکائے کھڑے احمد کو کہا۔ نہیں پاپا، مہروز فاطمہ کا نصیب ہے، وہ دلہن بنی بیٹھی ہے، وہ مر جائے گی۔ اس نے احمد کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ وہ میری بیٹی ہے، صابر اور شاکر، میں تو خود بھی نہیں چاہوں گا کہ اس لڑکے کا نکاح میری بیٹی سے ہو، الیاس صاحب نے حقارت سے کہا۔ نہیں موم، کچھ تو بولیں پاپا، ٹرائی انڈرسٹینڈ۔ اس نے ماں باپ سے التجا کی مگر کسی نے نہیں سنی۔ وہ دونوں تو شرم سے زمین میں گڑ رہے تھے کہ انہوں نے الیاس صاحب کے فیصلے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ربیہ روتی رہی دہاڑے مار مار کر، مگر کسی نے اس کی نہیں سنی اور مہروز وقت کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا گیا اور تھوڑی ہی دیر میں اسے دلہن بنا کر رخصت کر دیا۔ ربیہ کی آنکھوں میں دلہن بنی فاطمہ کی تصویر تھی، اس کے دل اور ضمیر بھاری بوجھ لیے دبا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، مگر رخصتی کے وقت انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، اسے روتی بلکتی کو بھیج دیا۔ اسے سزا دے کر بھیج دیا گیا تھا، اسے دوری کی سزا، قطعی تعلق کرنے کی سزا۔ وہ گاڑی سے پلٹ پلٹ کر دیکھتی رہی مگر کسی نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ بھابھی، نشا لپک کر اس کی طرف گئی اور وہ لپٹ گئی۔ اس خواب میں دیکھتی تھی کہ بہروز بھائی آپ کو لے کر ہمارے گھر آئے ہیں اور روز ٹوٹ جاتا۔ نشا نے خوش ہو کر بتایا۔ نشا اپنی عادت سے مجبوراً اسٹاپ شروع ہوئی تھی۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں؟ نائمہ نے کہا۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ ربیہ نے کہا۔ نزہت بیگم، مہروز کی چچی نے ربیہ کو ماتھے پر پیار کیا، گلے لگایا۔ چچا نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بھابھی آپ اتنی پیاری ہیں، بلکہ پری لگتی ہیں۔ نشا نے ربیہ کے ہاتھ چوما اور ربیہ کتنے عرصے بعد کھلکھلا کر ہنس دی۔ مہروز کے ساتھ سب نے چونک کر ربیہ کو دیکھا۔ دیکھ رہے ہو اپنی بہن کے کمال؟ آسام چچا نے کہا۔ جی دیکھ رہا ہوں، اور اپنی بہن کو انعام دینے کا دل کر رہا ہے۔ نشا مہروز نے جیب سے والیٹ نکالا۔ جی بھائی، وہ دو بدو بولی۔ یہ لو تمہارا انعام۔ اس نے ہزار کے نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ کس چیز کا؟ ساری بات نہیں پوچھتے، بس رکھ لو۔ میں سمجھ گئی کیوں ملا ہے مجھے انعام۔ مہروز اس کی بات پر زور سے ہنسا۔ آپ کی ہنسی پر ملا ہے انعام، آپ تھوڑا اور ہنس دیں، میرا کاروبار چل جائے گا، نشا نے کان میں کہا اور ربیہ کی نظروں پر ہاتھ پر گئیں۔ اگر میں کہوں یہ پیسے واپس کرو، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دوں گی، ربیہ نے کہا۔ نہ بابا نہ، میں لوٹا نہیں جو پھر جاؤں۔ بڑی طوطا چشم ہو یار۔ طوطا چشم نہیں ہوں، وفادار ہوں، میرے بھائی نے دیے ہیں مجھے، ایک کا بن کر رہنا چاہیے۔ ربیہ اس کی بات پر ہنس دی۔ تھوڑی ہی دیر میں موڈ ٹھیک ہو گیا تھا۔ انہوں نے ہنستے مسکراتے ہوئے کھانا کھایا۔ بھائی آپ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے اور بھابھی آپ میرے ساتھ برتن سمیٹنے میں مدد کروائیں، نشا نے لاپرواہی سے کہا۔ نشا، نزہت نے کہا۔ اٹس اوکے موم، اب بھابھی ہمارے گھر کا ہی حصہ ہیں۔ ربیہ نے اس کے ساتھ برتن سمیٹے اور کچن کی طرف آئیں۔ بھابھی آپ چائے کا پانی چڑھائیں، تب تک میں یہ برتن دھو دوں۔ اس نے ایک اور کام سونپا۔ ربیہ نے نہ صرف پانی چڑھایا بلکہ چائے بھی بنا دی۔ چائے تیار ہے، ربیہ نے کہا۔ میں بھی تیار ہوں، نشا نے چائے کپ میں ڈالی۔ آپ یہ لے کر جائیں، میں بھی آتی ہوں، نشا نے کہا۔ اس نے ڈرائنگ روم میں جا کر سب کو چائے دی اور مہروز غش کھانے کو تھا وہ کہ کیا یہ وہی ربیہ ہے؟ چائے مہروز کی طرف ٹرے کی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا تم، نزہت نے کہا۔ حاضرین چائے کیسی ہے؟ نشا نے پوچھا۔ تعریف سننا چاہتی ہو؟ مہروز نے چھیڑا۔ میں کیوں سنوں؟ سنے وہ جس نے بنائی ہے، اس نے ربیہ کی طرف اشارہ کیا۔ کیا واقعی؟ اور کیا، میں خود کریڈٹ دے رہی ہوں ان کو۔ تو پھر ایسا کرو، اگر چائے بچی ہے تھوڑی تو وہ بھی لے آؤ میرے لیے۔ اس کی بات پر سب ہنس دیے۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے نشا کو ساتھ لے جاؤں، کم از کم میری بیوی تو خوش رہے گی۔ کیا آپ تماشا کرنے والی بندریا سمجھا ہے؟ نشا نے ایک دم کہا اور سب ہنس دیے۔ چلیں، رابعہ نے کہا۔ ہاں، مہروز نے وال کلاک کو دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ آسام نے پوچھا۔ گھر، مہروز نے کہا۔ ٹائم دیکھ رہے ہو؟ رات یہیں رکو گے، صبح ناشتہ کر کے چلے جانا۔ لیکن چاچا، بس کچھ نہیں سن رہا میں۔ کل جاؤ گے، بس کمرہ سیٹ کروا دیا ہے، جاؤ آرام کر لو۔ نشا جاؤ، بھائی کو چھوڑ کر آؤ، وہ تھک گئے ہوں گے۔ وہ مہروز کو روم میں چھوڑ آئی۔ رات کا جانا کون سا پہر تھا جب وہ کمرے میں آئی، مہروز سو چکا تھا۔
وہ بھی لیٹ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں آنکھ لگ گئی، پھر صبح ہی کھلی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو مہروز کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ایک دم کرنٹ لگا، وہ جھٹکے سے اس کے ہساڑ سے نکلی۔ کیا ہوا؟ صبح صبح کرنٹ کیوں مار رہی ہو؟ مہروز کونی کے بل اٹھا۔ بنا شرٹ کے اس کے مسلز نمایاں ہو رہے تھے، کسی باڈی بلڈر کی طرح۔ رابعہ اٹھ کر اس کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گئی۔ رات تم نے اتنی دیر لگا دی تھی آنے میں تو سو ہی گیا۔ مہروز بھی اس کے عقب میں آ کر اس کے بالوں میں پھنسانے لگا۔ مجھے پتا ہوتا تم ہمیشہ کے لیے سونا چاہتے ہو تو کب کی آ جاتی۔ کیوں اپنے ہونے والے بچے کو یتیم کر رہی ہو؟ مہروز نے پیار سے کہا۔ بچہ؟ وہ حیران ہوئی۔ تم کیا سمجھتی ہو تم مجھ سے یہ بات چھپا لو گی؟ وہ اپنے گال پر گال مس کرتے ہوئے کہنے لگا۔ مگر ایسی تو کوئی بات نہیں۔ مہروز نے اس کی طرف گھما کر اس کا رخ کیا، اس کا چہرہ تھام لیا۔ اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو ایسی کوئی بات نہیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور رابعہ ساکت کھڑی رہی۔ وہ پلٹ گیا، وہ شخصیت وہ بات بھی جان گیا جو وہ اپنے آپ سے بھی چھپائے پھر رہی تھی۔ اسے کئی بار اپنی طبیعت پر شک ہوا مگر اس نے ٹال دیا۔ وہ شک پر یقین کی مہر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ناشتہ کر کے وہ لوگ واپسی کے لیے نکل گئے۔ اسے اپنی ماں شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس کے خاموش آنسو بہہ رہے تھے، اسی لیے گھر پہنچ کر وہ گاڑی کا دروازہ خود کھولا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر اترنے میں مدد کی، مگر وہ اس کا ہاتھ آگے بڑھ گئی۔ اس کا رخ بیڈ روم کی طرف تھا۔ السلام علیکم، اس نے عارفہ بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ رابعہ کو کیا ہوا؟ شاید طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں، خوشی کی بات ہے۔ ریئلی؟ سچ کہہ رہے ہو؟ عارفہ بیگم چہک گئیں۔ آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیے گا، کنفرم کروا لیں۔ رابعہ اداس کیوں ہے؟ شاید گھر والوں کو مس کر رہی ہے اس موقع پر۔ تو کوشش کرو نا کہ اس کے امی ابا مان جائیں۔ کچھ تو کرنا ہوگا۔ ہاں کوشش کرو، مان جائیں گے انشاءاللہ۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے عارفہ کو جاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ تمہارے ڈیڈ کو خوشخبری بتانے۔ مہروز مسکرا دیا۔ اپنی موم کو منع کر دو، مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس۔ رابعہ نے کہا۔ مجھے تمہاری نہیں اپنے بچے کی فکر ہے۔ مجھے ضرورت بھی نہیں تمہاری فکر کی۔ تو مجھے اپنے بچے کی تو کرنی ہے دو۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے اپنے بچے کے لیے، بیوی کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ اف، کیا حولیہ بنا لیا ہے۔ تمہارا حال بھی اپنے جیسا ہی کر دوں گی، وہ نفرت سے بولی۔ وہ تو تم کر ہی رہی ہو، دن بھی برباد اور راتیں بھی۔ یوں لگتا ہے شادی کو 30 سال ہو گئے ہیں، مرد ہو کر بھی خود کو سنبھال کر رکھا ہے، کبھی بہکنے نہیں۔ سوچا مشرقی بیوی سے سب ارمان پورے کروں گا، اور مشرقی بیوی ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی۔ یار جو رشتے مجھ پہ حلال ہیں اسے حرام تو مت کرو۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ سب جو ایک شوہر چاہتا ہے۔ ہر شوہر زبردستی کا نہیں ہوتا۔ ہر بیوی تمہاری طرح غسیلی بھی تو نہیں ہوتی، شوہر کے بڑے بڑے عیب ڈھانپ لیتی ہے۔ تم نے ڈھانپا تھا میرا عیب؟ معاف تو کر سکتی ہو نا؟ مجھے کسی نے معاف نہیں کیا۔ اس دن تم مجھے معاف کر دیتے، اب پھر تم کون ہو معافی مانگنے والے؟ اس کی آواز بھرا گئی۔ مطلب تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ نہیں، اس نے لب بھیج لیے۔ مہروز رابعہ تیار ہے؟ عارفہ نے کہا۔ آپ ڈاکٹر کو فون کر کے منع کر دیں۔ مہروز نے دو ٹوک کہہ کر بریف کیس اٹھا کر باہر آ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ لاہور۔ واپسی کب تک ہوگی؟ شاید کل، وہ جواب دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ لیکن بیٹا وہ رابعہ، اسے اس کے حال پر چھوڑ دے ماما، وہ ماں سے کہتا باہر نکل گیا۔ اس کے ذہن سے رابعہ کی باتیں نہیں نکل رہی تھیں۔ پوری رات خالی بستر پر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دھیان مہروز کی طرف جا رہا تھا۔ کیا مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے؟ کیا وہ نہیں تو مجھے بے چینی ہو؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا میں فاطمہ کو بھول گئی؟ ساری رات جاگ کر گزاری۔ صبح جب آنکھ کھلی تو اس کا سیل گنگنا رہا تھا۔ ہیلو، مہروز بات کر رہا ہوں۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ رات کیسی گزری؟ میری یاد آئی؟ رات اچھی گزری ہے، سکون سے، تمہارا تو خیال بھی نہیں آیا۔ تم تو جھوٹ ہی سچ کی طرح بولتی ہو۔ لیکن اب میں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ہی مانوں گا۔ میں آج آ رہا ہوں، مجھے بھی نیند نہیں آئی۔ اتنا کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ مہروز وقت میں تمہارے دل سے یاد تو کر سکتی ہوں مگر معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے خود کلامی کی اور گہری سانس لے کر رہ گئی۔ آج تمہارا چیک اپ ڈیٹ ہے، وہ دراز سے فائل نکالتے ہوئے بولا۔ جانتی ہوں، وہ بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے کہنے لگی۔ تو پھر چلیں، ٹائم ہو گیا۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اٹھ کر اپنے ارد گرد چادر پھیلائی اور مہروز کے ساتھ باہر نکل گئی۔ مہروز نے سیڑھیاں اترنے میں مدد کی اس کے ہاتھ پکڑ کر۔ وہ اسے لے کر گاڑی تک آ گیا۔ رابعہ کا جسم اب خاصا صحت مند ہو گیا تھا۔ 2 ماہ رہ گئے تھے اس کی ڈیلیوری کو، اور اسے ہر بات کا دھیان رکھتا، چلنے پھرنے کا، کھانے پینے کا اس کا خیال رکھتا، ہر مہینے بعد چیک اپ
بھی ریگولر ہو رہا تھا، دوائیں بھی ٹائم پر دیتا۔ اس نے ربیہ کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مہروز، مہروز۔ وہ بہت دیر سے درد برداشت کر رہی تھی، لیکن اس کی اب چیخ نکل رہی تھی۔ اس نے مہروز کو پکار ہی دیا۔ ربیہ! وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور ہاتھ بڑھا کر لیمپ جلایا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ربیہ کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ تم ہمت سے کام لو، میں مام کو بلاتا ہوں۔ وہ باہر نکلا۔ عارفہ بیگم نیند سے اٹھی اور بھاگ کر روم میں آئی۔ مہروز نے آ کر گاڑی میں بٹھایا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ خاصی افراتفری ہو گئی تھی، لیکن 1 گھنٹے بعد جب اس کی بیٹی کی خوشخبری ملی تو وہ ساری افراتفری بھول گیا۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ نرس نے بچی کو اس کی گود میں تھمایا۔ سوری، آپ کی بیوی کی حالت خاصی خراب ہے۔ ڈیلیوری کے وقت ان کا بی پی لو ہو گیا تھا۔ ان کا جسم بالکل بے جان ہو گیا تھا۔ مہروز کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اٹھو، حوصلے سے کام لو اور نماز کے بعد دعا کرنا۔ چلو مسجد میں بھی جا رہا ہوں، فیروز نے کہا۔ فیروز نے بچی کا کان میں اذان دی اور مسجد چلا گیا۔ مہروز بھی نماز پڑھنے چلا گیا، مگر نماز پڑھ کر واپس بھی آ گئے تھے، مگر ربیہ کو ہوش نہیں آیا تھا۔ صبح ہو چکی تھی۔ عارفہ نے گاؤں فون کر کے بھی بتا دیا تھا، لیکن ایک ربیہ نے فیملی تھی جنہوں نے فون سننا گوارا نہیں کیا۔ تم پہلے بھی 2 بار آ چکے ہو اور ہمارا جواب انکار میں تھا، اور آج بھی ہے، احمد مرتضیٰ نے سخت لہجے میں کہا۔ پہلے جب آیا تھا تو حالات یہ نہیں تھے۔ میں آپ کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں، اسے معاف کر دیں، بس ایک بار کر دیں۔ وہ آج 3 دن سے ہاسپٹل میں ہے، موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ لڑ ہی نہیں پا رہی، وہ ہار رہی ہے، وہ زندگی سے منہ موڑ رہی ہے۔ مہروز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ یوں رویا تھا۔ اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس مقام پر آ کر وہ ہار گیا تھا۔ پہلی بار احمد اسے دیکھ ٹھٹکے تھے اور سکینہ بیگم تڑپی تھیں۔ کیا ہوا ہے اسے؟ ان کی ممتا میں تڑپ چھپی نہ رہی۔ پچھتاوا ہے اسے اپنی بیٹی تک کی خبر نہیں، اسے مہروز بخت کا خیال نہیں، اسے فاطمہ کا خیال ہے۔ کاش میں اس دن فاطمہ سے بات کرنے کے لیے فون ہی نہ کرتا۔ میری ضد نے یہ نوبت لائی ہے، اسے اپنے سب سکون برباد کر دیا اور 2 گھر تباہ کر دیے۔ میں اس سے بھی زیادہ قصوروار ہوں۔ آپ مجھے سزا دے دیں، اسے معاف کر دیں۔ مہروز ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا۔ سکینہ بیگم شوہر سمیت اسے دیکھ رہی تھیں۔ کون ہے اسپتال میں؟ وہاں کی تکلیف کا سن کر پگھل گئی تھیں۔ احمد نے گاڑی نکالی۔ وہ پہلے بھی ربیہ کے بتائے بغیر ان سے معافی مانگنے آیا تھا، مگر انہوں نے بے عزت کر کے نکال دیا تھا۔ اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ 6 دن بعد وہ ہوش میں آئی اور اس کی نظر سب سے پہلے مہروز پر پڑی۔ اجڑا ویران چہرہ، کافی تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا وہ مہروز ہے، ہر دم ایکٹیو، صاف ستھرا رہنے والا۔ وہ اس کی نظر خود پر محسوس کرتا آگے سے ہٹ گیا اور پھر اس کی نظر سکینہ اور احمد مرتضیٰ پر پڑی۔ مام، وہ زیر لب بولی جیسے کوئی خواب ہو۔ میری جان، میری بچی کیسی ہے؟ وہ لپک کر پاس آئیں۔ مام، اس نے انہیں چھوا۔ ہاں میری جان، میں ہی ہوں تمہاری مام۔ انہوں نے اس کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ ڈیڈ، اس نے احمد کی طرف دیکھا۔ آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ اس کی آواز بھر آئی۔ ہم پچھلے 3 دن سے تمہارے پاس ہیں، بس تم ہی آنکھیں بند کیے پڑی تھیں۔ اور وہ؟ اس نے بے ساختہ پورے کمرے میں دیکھا اور مہروز کہیں نہیں دکھا۔ کون وہ؟ اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہو؟ بیٹی؟ وہ چونکی۔ احمد، بچی کو اندر لائیں، اس نے تو دیکھا ہی نہیں۔ مبارک ہو بھابھی، نشا کی اندر لے آئی۔ تبھی نشا بچی کو اندر لے آئی۔ نشا؟ رابعہ اسے دیکھ خوش ہوئی۔ جی میں نشا، آپ کی صاحبزادی نے تھکا کر رکھ دیا ہے۔ اس نے بچی کو ربیہ کے پاس لٹا دیا تھا۔ سب کمرے میں آ گئے تھے۔ ارے مہروز کہاں ہے؟ بھابھی کا صدقہ دینے اور شکرانے کا نوافل پڑھنے گئے ہیں، نشا نے جواب دیا، اور پھر سب کی ہنسی مذاق کرنے لگے۔ دوسرے دن اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور رابعہ گھر آ گئی تھی۔ بھائی بچی کا نام کیا رکھنا ہے؟ نشا نے کہا۔ کیوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ سمجھ تو کسی کو بھی نہیں آ رہا کہ کیا رکھیں۔ اس نے رابعہ کی طرف اشارہ کیا۔ اب سنجیدگی سے بتاؤ، کیا نام رکھنا ہے بچی کا؟ فیروز بخت نے کہا۔ وانیہ کیسا رہے گا؟ مہروز نے کہا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ وانیہ مہروز بخت ہوں۔ اچھا نام ہے، رکھ لو، عارفہ نے کہا۔ رابعہ چپ چاپ کھانا کھاتی رہی، پھر تھوڑی دیر بعد طے کرنے کے بعد بچی کو لے کر بیڈ روم میں آ گئی۔ تمہیں بچی کا نام پسند نہیں آیا شاید؟ مہروز نے بچی سے کھیلتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ تم کوئی نام بتا دو۔ وانیہ مہروز بخت، رابعہ نے کہا اور مہروز مسکرا دیا۔ ایک بات پوچھوں؟ تمہیں بات کرنے کے لیے اجازت کب سے لینی پڑی؟ جب سے تم نے انجان بننا شروع کر دیا۔
مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اگر کسی کی توجہ حاصل کرنی ہو تو انجان بن جاؤ، مگر افسوس مجھے اب سمجھ آئی یہ بات جب میں اپنی ساری محبت کے خزانے لٹا چکا۔ خیر، حربہ تو اب بھی ضائع نہیں گیا، اس نے شرارت سے کہا۔ تم مجھ سے ناراض تھے؟ ربیہ نے پوچھا۔ نہیں، تو پھر مجھ سے نظریں کیوں چرائے پھر رہے تھے؟ پیشمان تھا، جب میں نے موم ڈیڈ کے ساتھ خوش دیکھا تو مجھے غلطی کا احساس ہوا، کیوں میں رشتوں میں درار کا سبب بن گیا۔ یہ سب قسمت نے لکھا تھا۔ تم مان چکی ہو اس سزا کو؟ ہاں، لیکن فاطمہ نامی تیر میرے دل میں ابھی بھی چبھتا ہے کہ کسک ہمیشہ رہے گی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ مہروز نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا اور وہ جیسے ہی اس کے قریب آئی، مہروز نے اسے بازو میں گھیر لیا۔ زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر یہ تیر بھی نکل جائے گا، بس دعا کیا کرو۔ وقت بہت سی تبدیلیاں لاتا ہے، اب تم خود کو ہی دیکھ لو۔ پہلے قریب آتا تھا تو تم دور بھاگتی تھیں، اور دور بیٹھتا تھا تو خود ہی قریب آ گئی۔ مہروز پٹری سے اتر گیا تھا۔ کیا کہا؟ وہ چیخی۔ یہی کہ میں اپنی بچی کو پیار کر رہا ہوں اور تم میری توجہ اپنی سمت کروا رہی ہو، مہروز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے خود مجھے قریب بلایا تھا؟ مجھے کب پتا تھا کہ تم آ ہی جاؤ گی، اس نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ مہروز بخت، اس نے مہروز کے بال دبوچتے ہوئے۔ وانیہ رونے لگی اور مہروز کا رومانٹک موڈ ہارن ہو گیا۔ رابعہ جلدی آؤ، مہروز کا فون ہے، سکینہ بیگم نے آواز دی۔ آ رہی ہوں، وہ لاؤنج میں آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ کیا بات ہے، موڈ کیوں آف ہے؟ تمہاری لاڈلی نے میرا سیل توڑ دیا، نیچے پھینک دیا۔ کوئی بات نہیں، نیا لے لیں گے جو تمہیں پسند ہو۔ اینی وے یہ بتاؤ گھر کب آ رہی ہو؟ ابھی 5 دن تو ہوئے ہیں۔ یار گھر بہت خالی ہو گیا ہے، مام ڈیڈ بھی تم دونوں کو مس کر رہے ہیں۔ ہاں، یہاں بھی مام ڈیڈ مس کرنے لگتے ہیں۔ رابعہ اپنے ماں باپ کے لیے اداس ہوئی۔ تبھی تو کہتا ہوں نئے مہمان کی تیاری کرو، پھر ایک انکل آنٹی کے پاس رہے گا، ایک مام ڈیڈ کے پاس۔ اچھا، پھر تم کہو گے ایک اور مہمان کی تیاری کرو جو ہمارے پاس بھی رہے۔ بہت تیز ہو، تبھی تو میں تمہارے ہاتھوں بیوقوف بن گیا، اور اب میں بنتی ہوں بیوقوف تمہاری چکنی چپڑی باتوں میں آ کر۔ اس کی بات پر وہ ہنس دی۔ پھر گھر کب آ رہی ہو؟ پاپا آئیں تو کہتی ہوں سیٹ ریزرو کروا دیں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ جہاز کی پرواز کرنے میں بہت ٹائم تھا۔ ابھی وانیہ کو گود میں لیے بیگ ایک ساتھ رکھی بیٹھ گئی تھی۔ ماما، وہ بیبی، وانیہ نے اشارہ کیا۔ ہاں، چھوٹا سا بھائی ہے۔ اس نے تھوڑے فاصلے پر کھڑے بچے کو دیکھا، وہ بچی بھی وانیہ کو دیکھ رہا تھا، شاید کھیلنا چاہتا تھا۔ بالآخر وانیہ نے اس کا بچے کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ لیا اور وہ رونے لگا۔ او آئی ایم سوری، یہ بس کھیلنے کی ضد کر رہی ہے۔ رابعہ نے گاؤن میں بیٹھتے اس بے مکمہ کی معذرت کی۔ اٹس اوکے، لیکن کبھی کبھی کھیل میں زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ رابعہ کو حیرت ہوئی۔ اس آواز نے رابعہ کو سماعتوں پر بم پھوڑا۔ فاطمہ، اس نے بے یقینی سے کہا۔ فاطمہ، یہ تم ہی ہو نا؟ کوئی شک ہے؟ فاطمہ، تم کہاں تھیں؟ رابعہ کا لہجہ بھرایا تھا۔ پرانی بات یاد آ گئی تھی۔ میں نے بہت بار تم سے ملنے کی کوشش کی، مگر خدیجہ مومانی نے بتایا تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ تم کہاں ہو، کیسی ہو، کچھ نہیں بتایا۔ جیسے موم ڈیڈ نے مجھے ملنا شروع کیا، ماموں نے ان سے واسطہ ختم کر دیا۔ رابعہ نے کہا۔ میری شادی ابا نے اپنی مرضی سے کسی کر دی، لیکن اللہ کا شکر ہے میں بہت خوش ہوں اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ۔ پرانی کئی بات یاد نہیں رہی۔ شادی شدہ زندگی میں وقت نہیں ملتا سوچنے کا۔ فاطمہ جانتی تھی رابعہ شرمندہ ہے۔ ملتا ہے وقت، جب لیٹتی ہوں سونے کی نیند نہیں آتی۔ آ گئی کیسے سے سب یاد آ جاتا ہے۔ ہم نے کبھی کسی کی جو بھی برا کیا ہو۔ رابعہ بھول جاؤ پرانی باتیں، میں بھول گئی۔ میں اس بات کو چھوڑ دوں گی، تم مجھے معاف کر دو۔ اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا سچے دل سے۔ ابا بے شک تم سے ناراض رہیں گے، مگر میں نے معاف کر دیا۔ ہاں، شروع میں دکھ ہوا تھا، لیکن جب سے تم شادی ہوئی ہے سمجھ گئی ہوں یہی قسمت ہے۔ وہ تو میری قسمت تھی ہی نہیں، میری قسمت تو یہ ہے، اور وہ تمہاری تھی۔ رابعہ کے بلک بلک کر رونے پر سب اسے گھیر رہے تھے۔ رابعہ، سنبھالو خود کو، فاطمہ نے اسے گلے لگایا۔ تھینک یو فاطمہ۔ اس نے فاطمہ کے ہاتھ چوما۔ آج اس نے کھل کر سانس لی، ضمیر کا بوجھ اتر چکا تھا۔ فاطمہ بہت خوش تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ وہ کراچی میں ہوتا تھا، اچھی فیملی تھی، آج وہاں اپنے ماں باپ سے ملنے آ رہی تھی۔ جب اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کی ملاقات ہوئی، وہ باہر آئی تو مہروز کھڑا تھا۔ اس نے پلٹ کر فاطمہ کو دیکھا، پھر آگے بڑھ گئی۔
کیا دیکھ رہی ہو؟ فاطمہ کو۔ فاطمہ؟ ہاں، آج اس نے مجھے زندگی بخش دی۔ مہروز مجھے معاف کر دیا۔ مہروز نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس بار لاہور جا کر تمہیں بہت مس کیا، رابعہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ بس پیار آ رہا تھا تم پر۔ تو اب کر لو۔ نہیں، اب گھر جا کر۔ تو جلدی چلو۔ مہروز نے گاڑی کی اسپیڈ بڑھائی اور رابعہ کھلکھلا کر ہنس دی اور ان دونوں کا ہنستا دیکھ کر وانیہ تالی بجانے لگی۔ ختم شد۔ امید ہے یہ ناول آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا تو پلیز لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ دھیان رکھیے گا اور آپ کو آگے کس طریقے کے ناول سننے ہیں مجھے کمنٹس میں بتائیے گا۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔